अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सर्दियां शुरू हो गई हैं, आगे शदीद होती जाएंगी और ये वो मौसम शुरू हो रहा है जिसके मुतल्लक शायर ने फरमाया है, सीखों पे तिक्के चाड़ के खाने का मौसम, खाने का मौसम आ गया। सॉरी नादरीन, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपनी सिंगिंग में पड़ जाता हूँ। टिक्कों का सर्दियों से क्या ताल्लुक है यार? यार लोग खाते हैं, तुम्हें नहीं पता, बारबेक्यू सर्दियों में ज्यादा अच्छा लगता है। चिड़े खाए जाते हैं, टिक्के खाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ चिड़े से याद आया, पिछले 6 माह से तुम हमें लारा लगा रहे हो कि मैं तुम्हें गुजरांवाला के चिड़े खिलाऊंगा। यार तो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहता था कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, यार अपने जिस्म को लपेट के बच्चों को मोटे कपड़े पहनाने शुरू कर दें। अच्छा। ठंड लग जाती। कह दिया ना तुमने, कह दिया। अब अपने वादे की तरफ तो आओ ना, ये चिड़े तुम हमें कब खिलाओगे? और इसके साथ ये भी होता है कि जराबे भी बंदे को पहननी शुरू, खास तौर पे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। उनको ज्यादा। अब तुम ये बताओ कि गुजरांवाला के चिड़े कब खिलाओगे? और इसके साथ जो पंखा या एसी बंद कर देना चाहिए, उसको भी उसको कवर ही कर देना चाहिए। जी जी। चिड़े कब खिलाओगे? और दूसरी जो चिड़े कब खिलाओगे? चिड़े कब खिलाओगे? यही मैं कहने लगा था कि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी बड़ी खतरनाक होती है। कहने मेरे का मतलब ये है कि ये जो सर्दियां जब आती हैं, चिड़े का एक मखसूस वक्त होता है जब ये रशिया की तरफ से उधर सर्दी जब बढ़ती है ना, तो चिड़ा उड़ के इस तरफ को आता है। सही। उस वक्त फिर गुजरांवाला में चिड़े मिलते हैं, ये मौसमी होते हैं, पूरा साल मिलते रहते हैं। और यार वो सारा साल चिड़े नहीं होते, अब तो बटेरों को भी चिड़े करके खिलाई जाते हैं लोग। चिड़ा जो है वो मखसूस 2-3 महीने 3 महीने में, मैं ज्यादा कह रहा हूँ। सही जो असली चिड़ा खाने वाला है ना, वो 2 महीने ही होता है। अच्छा। हाँ, तुम क्या समझते हो? चिड़ा को मामूली चीज है, एक चिड़ा और एक फैसल रजा आबदी। मेरा मतलब है एक चिड़ा और एक चिड़चिड़ा, ये इनका को वक्त ही होता है बस। तो ये मौज में आते हैं, वैसे नहीं ये होता। अच्छा अजीज साहब, आपके कहने का मतलब है कि चिड़े सर्दियों में आते हैं। जी जी। सर्दियां आ गई हैं तो आप हमें चिड़े कब खिला रहे हैं? जी इंशाल्लाह जल्दी खिला रहा हूँ। असल में चिड़े जो होते हैं ये रशिया की तरफ से आते हैं। उधर से मुझे फोन आया कि हम चल रहे हैं इधर से। अब रास्ते में चूंकि मोबाइल उनका सिग्नल पिक नहीं करता, इसलिए इधर पहुंचते ही फिर वो नई सिम लेके मुझे फोन कर देंगे कि हम आ गए, फिर चल के खा लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये बड़ी महंगी चीजें होती हैं। महंगी तो इतनी नहीं होती, मगर ये है कि ये मौसमी चीजें जो हैं या जो कम मिलती हैं, ये बड़ी मुश्किल से लब के खानी पड़ती हैं। अच्छा। मुझे एक बंदा बता रहा था जो मियां नवाज शरीफ साहब का दोस्त है, वो कह रहा था कि देसी मुर्गा जो है ना पूरे लाहौर में, वो अब किसी किसी को नसीब होता है खाना। कहता है मियां नवाज शरीफ साहब को शौक है देसी मुर्गा खाने का। अब वो इतना महंगा तो नहीं होता, मगर उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल है, या उसे पालना घर में, फिर देसी अंडों में से चूचे निकाल के देसी उनको फिर देसी खुराक जो तरीका होता है देसी मुर्गे के पलने का, वो खिला के उसको पाल के फिर उसका देसी मुर्गे का शनाख्ती कार्ड बनवा के फिर उसे ज़िबा करके खाती हैं। अच्छा। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को खुराक का बड़ा शौक है। मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ साहब की खुश खुराकी के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, लेकिन हम अपने एक प्रोग्राम में भी पहले जिक्र कर चुके हैं। उनसे जब भी बात करो तो वो कहते हैं कि मैं तो इंतहाई सादा ग़िज़ा खाता हूँ। वो ये सिरी पाए और मगज निहारियां, वो कहते मेरा तो दूर से भी इनका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, सिरी पाए वो नहीं खाते, और बाकी चीजें जो है ना निहारियां या मगज या हरीसा या अपना इस खंगा मच्छी, ये वो खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते, साफ सुथरी खुराक खाते हैं और खिलाने का उनको बड़ा शौक है। लीडर्स जो है ना जी, पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं, इनकी जो खुश खुराकी है, इसमें परसेप्शंस का बड़ा फर्क है। बाज़ दफ़ा हम जिन लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाते होंगे, वो बिल्कुल कम खाते हैं और बहुत सादा। तुम्हारा आइडियली सबसे ज्यादा किसको खाना चाहिए? अमीर मुकाम को। नहीं, सबसे ज्यादा तुमने बदनाम किस शहर को किया हुआ है? अपने शहर को। अच्छा, गुजरांवाला को। शहर नहीं अमीर मुकाम। अब गुजरांवाला के जो MNA है गुलाम दस्तगीर साहब के जो साहबजादे हैं, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, हाँ जी, उनके बारे में, यानी उनको देख के भी उनकी वज़ाकत से भी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा खाते होंगे। फिर उनका गुजरांवाला से ताल्लुक है, लेकिन उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल सादा चपाती शोरबे के साथ खाना पसंद करता हूँ ज्यादा। ये अपना अमीर मुकाम साहब और यार खुर्रम दस्तगीर कहते हैं।
لیکن یہ چڑوں کی بات کر رہے ہو نا، ان کے متعلق کچھ دن پہلے میں نے ایک بڑی دلچسپ ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو گورنر جنرل غلام محمد ہے، جن کا وہ شہاب نامہ میں بڑا دلچسپ انداز میں ذکر کیا گیا ہے، عبداللہ شہاب مرحوم نے کیا ہوا ہے، ان کے لیے ایک خاص ڈش تیار کی جاتی تھی، یعنی ہزاروں کی تعداد میں چڑے جمع کیے جاتے تھے، پھر درجنوں کی تعداد میں جو باورچی تھے وہ ایک ایک چڑے کا مغز نکالا کرتے تھے ماچس کی تیلیوں سے، اور مشکل سے 1.5 یا 2 اونس مغز اکٹھا کر کے ان کے لیے خاص ڈش تیار کی جاتی تھی۔ واہ جی واہ، یعنی چڑوں کا مغز کھانے کے شوقین۔ اسی طرح سکندر مرزا کو شیراز کے زرعی مرغ بہت پسند تھے، جو ان کے لیے خاص طور پر ان کی اہلیہ جو ایرانی نژاد تھیں ناہید مرزا، وہ منگوا کے ان کے لیے پکایا کرتی تھیں۔ اچھا، اسی طرح خواجہ ناظم الدین مرحوم جو تھے وہ ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کستورا مچھلی بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اچھا، واہ جی واہ۔ ہاں، اور ایوب خان ایک مخصوص نسل کے دمبے کا پلاؤ بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ مخصوص بھائی لاٹ والا دمبا، چکی والا دمبا جسے کہتے ہیں، یہ پٹھان بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کا پلاؤ۔ ہاں بالکل۔ اچھا اب تم بتاؤ کہ امیر مقام کیا کھاتے ہیں؟ یار خدا کے لیے اب امیر مقام صاحب کی جان چھوڑ دو، تم ان سے ویسے بات کر کے دیکھ لو، وہ بھی کہیں گے کہ میں سادہ سی خوراک کھاتا ہوں، میں دال ماش کھاتا ہوں۔ کتنے کلو؟ تھوڑی سی۔ اچھا، یہ جو تم حکمرانوں کی خوراکوں کی بات کر رہے ہو، میں تمہیں ایک حکمران کی خوراک کی بات سناتا ہوں، اس سے زیادہ عجیب اور مشکل خوراک میرا خیال ہے کسی حکمران نے نہیں کھائی۔ اچھا، یوگنڈا کے صدر ہوتے تھے ایدی امین، یاد ہے نا تمہیں؟ بہت موٹے ہوتے تھے، کبھی وہ تالاب میں تیرتے ہوئے پائے جاتے تھے اور کبھی جنگلوں میں پھرتے پائے جاتے تھے، عجیب سی شخصیت ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ ایدی امین صاحب جو تھے وہ افریقہ کے جنگلوں میں ایک بھینسا ہوتا ہے، بڑا دلیر بھینسا، کسیرا بھینسا اسے کہتے ہیں، جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ شیر کو اپنے سنگوں پہ اٹھا کے وہ گول پنگوڑے کی طرح چکر دے کے تو پرے پھینک دیتا ہے، اچھا، بہت ڈاڈا بھینسا ہوتا ہے، ایدی امین ٹائپ ہی۔ تو یہ جو ایدی امین صاحب تھے وہ اس کے نرخرے کو نکال کے تو اس میں ایک مخصوص جڑی بوٹی میں مکس کر کے کھایا کرتے تھے۔ بڑی عجیب چیز تھی۔ تمہیں ان کی شکل بھی یاد ہی ہوگی، ایدی امین صاحب کی بڑے حکیم کے چٹو جیسی شکل تھی ان کی۔ اچھا سے یہ جو ایرانی شہنشاہ رضا شاہ پہلوی، ان کے فرینچ کوکس ہوا کرتے تھے۔ ہاں، فرینچ داڑھی انہوں نے رکھی ہوتی تھی، مجھے یاد ہے۔ کیوں رہے ہو یار، رضا شاہ پہلوی میں نے خود دیکھا ہوا ہے، لاہور آیا تھا، تمہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ بعض مخصوص کھانے تھے جو ان کے لیے اسپیشلی پیرس سے خصوصی جہازوں کے ذریعے ایران بھیجے جایا کرتے تھے۔ ہاں، اور دیکھو پھر آخری وقت میں وہ فرینچ کوک جو ان کے تھے انہوں نے بھی اسے پناہ نہیں دی، کھجڑ ہو کے بیچارہ گیا دنیا سے۔ توبہ۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ماہرین علم نجوم کا کہنا ہے کہ نومبر کا آخری اور دسمبر کا پہلا ہفتہ پاکستان میں تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، ویسے ماہر علم نجوم نے بھی قوم کو خوب الو بنایا ہوا ہے۔ بھئی یہ کون سی ایسی بتانے والی بات ہے کہ نومبر کے آخر میں اور دسمبر کے شروع میں ظاہر ہے تبدیلی آتی ہے، ٹھنڈ بہت ہو جاتی ہے، ان دنوں میں تو منہ میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، شریف آدمی بھی لگتا ہے سگریٹ پی رہا۔ یہ وہی دن ہے جب موٹے آدمی کو جفی لگانے کا اور پکوڑے کھانے کا بہت مزہ آتا ہے۔ ویسے اب ان دنوں میں ایک اور تبدیلی بھی شروع ہوئی ہے، مہینے کے اخیر پہ یا شروع میں پٹرول کی قیمت بڑھتی گھٹتی ہے۔ اب تو اللہ جانتا ہے 26-27 تاریخ کو اگر پٹرول ڈلوانے جانے لگے تو پیچھے سے گواہی مار دیتا ہے، نہ پوائے قیمت کٹ جانی، نہ پوا مہنگا پٹرول ہے۔ بندہ پوچھے 3 دن موٹر سائیکل ہاتھ سے چلائیں، تم ہنس رہی ہو، گاؤں میں جا کے دیکھو لڑکے چلا رہے ہوتے ہیں سوٹی کے ساتھ موٹر سائیکل، ٹائر صرف ریڑ رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اسی طرح جا رہے ہوتے ہیں جیسے نواں موٹر سائیکل خریدا ہے۔ ایک کری تو ایک بچہ ٹائر ریڑا تھا سوٹی کے ساتھ، میں کہا کیا کر رہے ہو، کہتا پیچھے ہٹ جا، رننگ نہیں پوری ہوئی ہے۔ عزیزہ، ملک میں حالات کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ ملک کی حالات کیا تبدیل ہوں گے، 2.5 روپے کا ڈالر ہو جائے گا، یہ رحمان ملک صاحب چنگچی رکشے پہ پھرا کریں گے، یا فضل الرحمان صاحب ڈائٹ کی شروع کر دیں گے، بس 12 کلچے کھا لینے، چک لو باقی، بس بابا نہیں میں نہیں کھانا، چک دیکھ بھی لے جا، ادھی بچ گئی جی میں نہیں جی کھا دی، چلو لے جاؤ اتوں۔
شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے. بہت اچھے. افریدی صاحب اس طرح کی باتیں اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں, باہر نہیں کرتے. بہرحال اگر آپ نے میرے ساتھ یہ بات شیئر کر ہی لی ہے تو آپ کو میں نیر اتارنے کا بڑا آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ سیدھا ریس کورس جائیں جناب, ادھر جب گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہو, اگر کسی دوڑتے ہوئے گھوڑے کی کھری اتر جائے تو وہی کھری اٹھا کے آپ نے اسی گھوڑے کے پیچھے دوڑ پڑنا ہے, اور دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پوچھل میں سے سفید بال ڈھونڈ کے تو توڑ لینا. اوئے ہوئے, تو اگر اس گھوڑے کی دم میں سفید بال نہ ہوا پھر اگلے دن دوبارہ ریس پہ جائیں. اسی طرح ہی ریس کی عادت پڑتی ہے. لو جناب, وہ سفید بال جو ہے گھوڑے کی پونچھ کا, وہ لے کے آپ سیدھا کار آ جائیں اور اسے ڈائی کریں. اچھا, اسے ڈائی بھی کرنا ہے؟ جی, ڈائی کرنا ہے اور جٹ بلیک کلر لگانا ہے. ڈارک براؤن بھی بلیک ہی لگتا ہے اس عمر میں, معافی چاہتا ہوں میں. لو جی, وہ جب بال آپ ڈائی کر لیں, اسے سکھا کے سوئی میں سے پرو کے, تو جو کھری ہوتی ہے نا اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ بھی ہوتی ہیں جس میں سے کیل ٹھوکتے ہیں. اس سراخ میں سے سوئی نکال کے اس کے اپوزٹ جو سراخ ہوگا اس میں سے نکال کے بال اس میں پرو لینا ہے, اور جناب وہ کھری ایسے لٹکا کے بال میں سدھا ذکا اشرف صاحب کے دروازے پہ جائیں, چیئرمین پی سی بی کے بوئے کے آگے وہ کھری لٹکائیں, انشاءاللہ پورا 1 سال وہ آپ کو ٹیم میں سے نہیں نکالے. پوری خبر بھی نہیں سنی. لکھا ہے کہ جب ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہوں تو شائقین کا دل چاہتا ہے کہ وہ مجھے ماریں. نہیں, یہ عوام بالکل غلط کرتی ہے. آپ جیسے نامور کھلاڑی جس نے 37 بالوں کے اوپر سینچری بنائی ہو, اگر وہ کسی وقت سکور نہیں بناتا تو عوام اسے مارتی ہے. غلط بات ہے, بہت مارتی ہے. گورنر پنجاب لطیف کھوسا نے کہا ہے کہ گیس اور چینی کی قیمتوں کا تعین عدالت کا کام نہیں. لو کھوسا صاحب, اسی طرح کی ایک حکمت اور دانائی کی بات میں بھی آپ کو آج بتاتا ہوں. یہ جو کدو ہوتا ہے نا, جسے کیا کہتے ہیں اردو میں, اس کو کاٹ کے اگر پاؤں پہ رگڑیں تو ٹھنڈ پڑتی ہے. اس میں حکمت اور دانائی کون سی ہے؟ حکمت اور دانائی والی بات اس میں یہ ہے کہ اگر میں ملوں گا تو مجھے ٹھنڈ پڑے گی, اگر آپ ملیں گے تو کدو کو ٹھنڈ پڑے گی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ یار وہ تم نے سنا نہیں ہوا, کدو کو دیکھ کے کدو رنگ پڑتا ہے. یہ جو کدو ہے یہ کیے کو کہتے ہیں, یہ چھوٹے قد والے کو کدو نہیں کہتے. کھانے کے پیسے مانگنے پر لاہور کے ایک تھانے دار نے ہوٹل کے کیشیئر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. کیا بس آپ تشدد کا نشانہ کہہ رہی ہیں, میرا تو دل کر رہا تھا کہ گولی کا نشانہ بنا دو اسے. نام مراد دیکھو کہتا ہے روٹی کھاتی پیسے دیو. تو یہ تو اصول ہے بھائی. وہ یار کس بات کا اصول ہے بھائی, میں نے کھانا کو میں نے اسے کہا مجھے کھلاؤ, تو اس نے زبردستی کھلا دیا. وہ تو اور کیا جناب, میں تو سانس لینے کے لیے بیٹھا ہوں. بیٹھے ہی تو ایک بندہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو کے شروع ہو گیا ہے. مٹن قورمہ, چکن قورمہ, لوبیا قیمہ, آلو قیمہ, مکس سبزی, ماش کی دال, چنے کی دال, کڑی, سلاد, کیا پسند کرتے ہیں؟ تو میں کہا بھائی یہ جو تم اتنی لسٹ سنا رہے ہو, اس میں تو مٹن قورمہ پسند کرتا ہوں, سلاد ساتھ ہو تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے. تو چلا گیا. میں نے کہا چلو اس نے پوچھا پسند ہے. تھوڑی دیر بعد لے آیا اتنی بڑی پلیٹ مٹن قورمے کی لا کے میرے آگے رکھ کے تو چلا گیا. ساتھ گرم روٹیاں پڑی ہوئی تھی. اب مجھے یہ بتائیں, ایک پلس والے کے آگے گوشت پڑا اور وہ نہ کھا رہا ہو, باقی لوگ کیا سوچیں گے؟ یہی سوچ رہے ہوں گے نا سارے گاہک بیٹھے ہوئے, یا گوشت خراب ہے یا پلس والا جعلی ہے. چلو یار میں جعلی ہو گیا یار, مجھے صرف اگر صرف مجھے جعلی سوچے نا تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. گوشت اگر وہ سمجھے کہ خراب ہے تو اسی کا نقصان ہے نا. میں اس نامراد کے پلے کی وجہ سے میں نے کھانا شروع کر دیا کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ بھئی گوشت ٹھیک ہے. پلیٹ پوری ختم کر کے ابھی تیلی نکال کے ماچس میں سے میں نے دانتوں میں پھیری ہے تو ساتھ ہی لاگے بل رکھ دی. دل تو میرا کیا کہ وہی تیلی اس کی آنکھ میں مار دوں. اور میں نے کہا ہو جو کس بات کا, چلو چلو. اوپر سے اپنا کیشیئر کو لے گیا, کیشیئر کو دیکھے ذرا, اور میرے سامنے تو بینک کا کیشیئر نہیں بولتا, یہ آلو قیمے والا کیشیئر کیسے بولے گا. اور نامراد کیشیئر مجھے کہتا ہے تسی روٹی کھاتی ہے پیسے دیو. اور میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں تو روٹی نو ہاتھ میں نہیں لایا, میں تو صرف گوشت کھاتا ہے. اور نہ تھوڑا جہا دہی پیتا ہوا تو میں قسم نہیں چک سکتا. روٹی نے تو ہاتھ ہی لایا, گن لے جنہیں ایسا ہونی نہیں. اور گمن کرنا چلو جو بھی کھاتا ہے, جو بھی کھاتے پیسے دیو. تم دیکھو میں نے غصہ چڑھ کے میں کہا جو بھی کھاتا ہے ایک نہیں ڈیشی ہوئے, میں مارنا شروع کرتا. پہلے میں نے غصہ چڑھے 4-5 دن دا میں پکھا تھا جنید صاحب. کیوں؟ اور باجیو آئی جی نے ڈائٹنگ جو شروع کرائی. اچھا اچھا, آئی جی نو آپ انچی دا فرق نہیں جے پیا, ساڈا ہی نے بیڑا گھر کرتا ہے.
چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ. اپنے پروگرام میں بیٹھ کے بہت سارے سوشل ٹاپکس ایسے ہیں جن کو ڈسکس کرتے ہیں ایز اے لمحہ فکریہ. تو ہمارے معاشرے میں جو بڑھتا ہوا جھوٹ کا رجحان ہے, کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ بہت بڑا لمحہ فکریہ, بہت بڑا لمحہ فکریہ. اور یقین کرو کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں. یہ جو جھوٹ بولنے کا چلن ہے ہمارے ہاں جس تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے, ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. یار ہو رہی تھی درد تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں فضول نہ آپ لوگ ٹچکریں کرنی شروع کر دیا کرو. یہ میں نے بھی بریک میں جب کہا کہ مجھے درد ہو رہی ہے سر کو, اس پہ ہی تم دونوں نے یہ شروع کی ہے بات. شو شروع ہونے سے پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی اسی حوالے سے. اور باقی بہت بڑا لمحہ فکریہ. تم اس کا لمحہ فکریہ نہیں, اور تمہیں کس نے کہا جھوٹ بولتا؟ دل پہ لے گیا. بولتا ہوں تو مجھے ہر دوسرے دن گھر سے پھینٹی پڑے. تم یہ بتاؤ کہ یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے ہماری بڑا لمحہ فکریہ نوست ہی ہمارے پاس معاشرے کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ہم آئے روز نت نئی مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں اور مختلف آفات ہم پر آ رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی اگر پھٹکار ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ کا چلن. بات پہ جھوٹ, چاہے معاشرت ہے, چاہے سیاست ہے, چاہے سفارتکاری ہے, چاہے ہماری نجی زندگی ہے, جھوٹ 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 کے سوا کچھ نہیں ہے. دیکھو نا ہم 36 عیب نکالتے ہیں گوروں میں سے, مگر ایک کوئی صفت ہے ان کی, وہ جھوٹ نہیں بولتے, بولتے سچ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور ہماری جو منوسی پڑی ہوئی ہے نا, ہم بے شک جو مرضی کر لیں, سادی لعنت نہیں یار برداشت ہوتی کو بندہ کہہ رہا ہو. یہ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود لعنت ڈالی ہے جھوٹے کے اوپر, لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا جو ہمارا معاشرے کی حالت ہوئی. بالکل تم درست کہہ رہے ہو. یہ جو ہم ویسٹ کی ترقی کو انالائز کرتے ہیں تو مختلف ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے سسٹم بنا لیا, انہوں نے فلاں چیز طرح کر دی, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ انہوں نے جھوٹ بولنا طرح کیا ہے اور ہم نے اتنی جھوٹ سے محبت کی ہے اور اس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں اور وہ اس کے ثمرات حاصل کر رہے ہیں. سزا دیکھو, سزا جیسی سزا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سر میں درد ہو رہی ہے اور تم لوگ میرا ٹھٹھا لگا رہے ہیں. اور تم یقین کرو کہ بین الاقوامی سطح پر ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم اپنے اس رویے کی وجہ سے ایک جھوٹی قوم کے طور پر شہرت پا رہے ہیں. جھوٹی قوم کے طور پہ, یعنی سفارتکاری کا میدان ہو یا جو بیرون ملک پاکستانی کام کر رہے ہیں, ان کو بھی اس اذیت سے ان ون وے اور دی ادر دوچار ہونا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں. جھوٹ ہماری گھٹی میں شامل ہوتا جا رہا ہے. یار ہو رہی ہے درد, میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں, پھر تم سارا سیگمنٹ میری طرف دیکھ کے کرتے جا رہے ہیں. یار میں تمہیں ایک سچا نہیں, بہت ہی سچا انسان سمجھتا ہوں. تمہیں بات ہضم نہیں ہوتی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اگر وہ تم کہہ رہے ہو نا کہ جھوٹ بولتے ہیں اور میری طرف سے اشارے کر رہے ہو, وہ مجھے فیل ہو رہا ہے بات. یہ دیکھو کہ امریکی قومی سلامتی کا مشیر رچرڈ کلارک اور یہ جو آسٹریلین امپائر تھا ڈیرل ہیئر, ان دونوں نے پاکستانیوں کے بارے میں ایک ہی ٹرم استعمال کی تھی کہ پیتھولوجیکل لائرز ہیں یہ, یعنی یہ پیدائشی جھوٹے ہیں, ان کے جین میں جھوٹ ہے. اس سے زیادہ بصیرت قوم ہماری توہین نہیں کی جا سکتی. لیکن وہی بات ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. بالکل ٹھیک ہے, تم دیکھ لو ہماری سیاست میں جھوٹ ہے, ہماری معاشرت میں جھوٹ ہے, ہماری تعلیم میں جھوٹ ہے, ہماری صحت میں جھوٹ ہے, کوئی ایسا شعبہ, کاروبار میں جھوٹ ہے, دکانداری میں جھوٹ ہے, بزنس میں جھوٹ ہے, مزدوری میں جھوٹ ہے, دینے میں جھوٹ ہے, لینے میں جھوٹ ہے. کوئی ایسی چیز ہم نے چھوڑی نہیں جس میں جھوٹ نہ ہو. اس سے زیادہ ہمارے لیے باعث شرمندگی کیا بات ہوگی کہ 1946 میں یہاں کی, جب انگریز دور تھا, یہاں کی ایک ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں لکھا تھا کہ اس خطے کے لوگوں کے نزاعی بیانات پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ مرتے ہوئے جو بیان دیا جاتا ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کریڈیبل بیان سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کے نزاعی بیانات بھی مشکوک ہیں. اور تم دیکھو نا ہمارے یہ جو گاؤں دیہاتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, جو اپنے خاندان کا سب سے بوڑھا شخص ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار کر مخالفین پر پرچہ درج کروا دیا جاتا ہے. ہوتا ہے نا, وہاں پہ قرآن قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جی دشمن مار گئے. یعنی اندازہ کرو کہ یعنی عدالتوں میں جب ہم قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتے ہیں, نہ ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے, نہ ہمارے ضمیر ہمیں کچوکے لگاتے ہیں, کچھ بھی نہیں, ہم پورے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول کے واپس آ جاتے ہیں. یار تم یہ بات کرتے ہو, وہ تو کورٹ میں چلو کسی کمرے میں 10-12 بندوں کے سامنے کسی نے قرآن اٹھایا نا. یہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا, ٹی وی کی سکرین کے اوپر کیمرے کے سامنے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں,
ہر دوجا بندہ قرآن شریف ہاتھ میں پکڑ کے تقریری شروع کر دیتا ہے. یار تماشا نہیں تو اور کیا. اور تم دیکھو کہ جھوٹ کے اس چلن نے ہمیں دیا کیا ہے, ایک عجیب و غریب پراسرار قسم کا ماحول, جس میں ایک ادارے کو دوسرے ادارے پر, ایک شخص کو دوسرے شخص پر اعتبار ہی نہیں ہے. جھوٹ ہی جھوٹ, سازش ہی سازش. ہمیں ہر قدم پہ یوں لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی غیر یقینی سی صورتحال ہے. یعنی سازش کیا ہوتی ہے؟ سازش جو ہے وہ جھوٹ کی کوکھ سے جنم لیتی ہے نا. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو نا کہ اس بیچاری قوم کے ساتھ کتنے کتنے بڑے جھوٹ بولے گئے, اور ہر جھوٹ جو ہے وہ کئی کئی سال تک انڈے بچے دیتا رہا, اور یہ بیچاری قوم اس ایک جھوٹ کی یعنی اذیت بھی سہتی رہی, اس کی نحوست بھی برداشت کرتی رہی, اور اس کے نتائج بھی سہتی رہی. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, بیچاری قوم نہ کہو, یہ قوم بھی جھوٹی ہے, اس لیے اس کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. کبھی بھی کوئی سچا آدمی جس کی مشہوری یہ ہو کہ یہ بڑا سچا آدمی ہے, کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اس کے سامنے جا کے اور وقتی طور پہ اصل میں ہم یہ جھوٹ بولنا ہی جھوٹے کے ساتھ جاتا ہے. سچ بولنے سے ہم ڈرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ سچ بولنا مشکل راستہ ہے, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں بڑے شدید ہوں گے. میں ابھی چند دن پہلے میں SMS پڑھ رہا تھا جس میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی تھی کہ جھوٹ اور سچ جو ہے یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ ہے. یعنی سچ جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہے, آپ پہلے پے کرتے ہو بعد میں فائدہ اٹھاتے ہو, اور جھوٹ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ ہے, آپ پہلے فائدہ اٹھا لیتے ہو بعد میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. ہائے ہائے ایسی اچھی تم نے بات کی ہے, دل کرتا ہے کہ تمہارا متھا چوم لوں, مگر تمہارا ہاتھ پھر میری طرف ہی تھا. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ مجھے واقعی درد ہو رہی ہے سر میں. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تھوڑی سی درد ہو رہی تھی, یہ ثابت کرتے کرتے کہ واقعی درد ہو رہی ہے, درد زیادہ ہو رہی ہے. اللہ لو کے شروع کرو آج کی حسب ڈاک. اچھا عزیز صاحب, پہلے ڈاک جو ہے وہ لاہور سے ہمیں ایک طالب علم نے بھیجی ہے جس کا ہم نام نہیں ظاہر کر رہے. چلو کوئی بات نہیں, اگر ایسی ضرورت ہے تو بالکل نہ ظاہر کرو. جی وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سبزی فروخت کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں, دس از گڈ. تعلیم کا جنون کی حد تک شوق ہے مگر مالی حالات اجازت نہیں دیتے. اوہو اللہ خیر کرے گا. بتاؤ اور اب ٹیکسلا یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں داخلہ مل گیا ہے, لیکن سبزی بیچ کے اگر آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا ہے ٹیکسلا یونیورسٹی میں تو آپ کو مبارک ہو. لیکن فی سیمسٹر 33,000 روپے کہاں سے لاؤں؟ سال کے 4 سیمسٹر کی فیس تو میں اپنا آپ بیچ کر بھی ادا نہیں کر سکتی. عجیب دو راہے پر کھڑا ہوں, سارے خواب ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں. نو پرابلم بیٹے, آپ نے یہ جو اتنا بڑا کام کیا ہے, یہ سارے جو ہمارے قوم کے بیٹے ہیں, بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے مشعل راہ ہے. آپ فکر نہ کریں, دل چھوٹا نہ کریں. یہ اللہ لوگ نے ہمارے پروگرام میں آپ کا ذکر کر دیا ہے. آپ اپنا موبائل نمبر جو ہے یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ملک ادریس صاحب کو دے دیں, اور ملک ادریس صاحب کو جو اللہ کے نیک بندے سخی لوگ جو اس ملک کے ویل وشر ہیں اور انسانیت کے ویل وشر ہیں, وہ اب رابطہ کریں گے تو وہ آپ کا نمبر ان کو دے دیں گے. آپ فکر نہ کریں, آپ ضرور انجینئر بنیں گے. اس نوجوان نے اپنے جتنی اس کی ڈیٹیلز ہیں اور فی چالان بھی اپنا اس کی فوٹو کاپی بھی ہمیں بھیج دی ہوئی ہے. اچھا, تو مجھے یار پہلے کیوں نہیں بتاتے؟ اتنی لمبی تقریر میں نے کس لیے کی؟ کسی سے پوچھتے ہو؟ حد ہو گئی ہے یار تمہارے والی. تمہیں پتہ ہے کہ میرا ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہوتا ہے. اور آپ میرا خیال ہے 7.5 روپے کی گفتگو میں نے فضول بول دی ہے. اچھا عزیز صاحب, آپ کو ایک بات اور بتانی تھی. کل مجھے ایک خاتون ملی تھی بزرگ, وہ کہہ رہی تھی کہ عزیزی جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کے بارے میں تو وہ یہ ایک مخصوص ایکشن کر کے بات کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی عورت کی جب گفتگو سنا رہا ہوتا, نکال سننے تو میں نے ایڈا کالت پاؤنڈ ہے. ان بزرگ خاتون جو ہماری ماں جی یا بہن جی ہیں, ان کو بتانا تھا تم نے کہ یہ چونکہ مشاہدے کا ایک منبع ہے. اس نے دیکھا ہوا ہے گاؤں کی خواتین باتیں کرتے ہوئے, کال سننے نہیں مینو اے تو مینو دس ہے ہاں نہیں تو کہہ رہی تھے بار بار وہ ایسے ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھتی ہیں. اچھا, پتہ نہیں ان کی ٹھوڈی گر جاتی ہے. یہ میں نے نہیں کسی سے پوچھا, بہرحال میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح باتیں کرتی ہیں, اس لیے اور ایسی کوئی بات نہیں. اچھا جی, سمبڑیال سے علی چیمہ لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام چیمہ صاحب. جنید صاحب, مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے. آپ عزیز کریں فرمائیں.
फरमाए जनाब, हुक्म करे, क्या शिकवा है इस नलायक आदमी से। आप अजीजी अंकल से उम्र में इतने छोटे हैं कि अजीजी अंकल ने आपको गोद में खिलाया हुआ है, फिर भी आप इन्हें अजीजी कहकर क्यों बुलाते हैं? अंकल अजीजी क्यों नहीं कहते? यार अब ये मसला मेरा ख्याल है वंस फॉर ऑल सेटल हो जाना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, फाइनल कर बहुत ज्यादा। ये बता दो यार आज। देखो अपना अंकल, आपने जो ये बात की है अली चीमा, उस अली चीमा साहब, चीमा अंकल, आप ये जो कह रहे हैं ये आपकी सोच इतनी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, या आपका वो मुशाहिदा इतना अच्छा नहीं है इसके मतलब उम्र के मतलब। ये जो जुनैद भाई है मेरे भाईजान, ये मुझसे 3.5 साल बड़े हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये बड़ों के साथ इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। और बाकी रह गई मेरी बात, मैं तो बचपन से ही बुजुर्ग और बड़ा लगता हूँ। मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाऊं। मैं जब कच्ची क्लास में जाके बैठा हूँ ना, तो मास्टर ने मुझे देखते ही कहा कि तुम कच्ची में बैठे हुए हो, तुम्हें तो हड्डी में बैठना चाहिए। माशाल्लाह उस वक्त भी मैं पूरा आटे के तोड़े जितना होता। लेकिन अजीज साहब, चीमा साहब ने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए सबूत भी भेजा है। वो कौन सा सबूत? दिखाऊं? ये ले। बहुत अच्छा, मुझे तो जब शाबाश। ये कौन सा काका है जी जो खेल कूद के फीडर पी के फाइलें चेक करनी शुरू कर दी? मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे हक में तस्वीर जा रही है। उन्होंने तुम्हारी मैट्रिक की तस्वीर लगाई है 1942 की। मैट्रिक की नहीं, कल खींची थी उन्होंने। जब मैं शो करके बाहर निकला हूं ना, तो उस वक्त खींच रहे थे फोटो में मेरे, जब तुमने मुझे गोद में उठाया। ऐसी तस्वीरें ना दिखाया करो। ओह सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान करूंगी। नेक्स्ट मेल हमें एम जवाद भट्ट ने लाहौर से लिखी है। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टी। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहेब, होर खाओ। क्या मतलब यार? सॉरी, होर सुनाओ। वो भट्ट साहब की वजह से। अच्छा जी, भट्ट साहब लिख रहे हैं, अजीजी साहब सर्दियां आ गई हैं, एक बात सच बताइएगा कि लंडे बाजार का चक्कर लगाया है या अभी लगाना है, और अगर लगाना है तो जरा दिल थाम के जाइएगा क्योंकि वहां पर भी रेट लिबर्टी वाले ही हैं। हद हो गई है वैसे जनाब भट्ट साहब, आपने मुझे बिल्कुल ही लाइट ले लिया। मैं लंडे के कपड़े पहनता हूँ? मैं नहीं पहनता लंडे के कपड़े। मैं अल्लाह के फजल से रेडीमेड पहनता हूँ और इम्पोर्टेड कपड़े पहनता हूँ। अच्छा। बल्कि मैं एवं नहीं फटाटे नवे कपड़े सी के आए हैं तो पहन लूं। ना। मेरे कपड़े पहले अंग्रेज को 15-20 साल पहन के चेक करता है। अगर मुझे वो कहे कि ठीक है सर पहन ले, तो फिर मैं पहनता हूँ। जैसे बड़े लोगों का खाना उनसे पहले लोग चेक करते हैं, फिर उन तक पहुंचते हैं। यस, बिल्कुल, यू आर राइट। सही। इस तरह मेरा लिबास पहले चेक होता है कि विच कोई सुई तो नहीं रह गई, फिर मैं पहनता हूँ। लेकिन इस खात में असल बात यह है कि लंडे के कपड़े भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए। बिल्कुल। हाय हाय हाय, महंगाई तो वाकई नक आ गई हुई है। अमान से आवाम बेचारी बड़ी परेशान है। अल्लाह ताला करम करे भट्ट साहब, बस हुक्मरानों के दुकान पे जू नहीं रींग रही। अल्लाह पाक सबको खुशहाल कर दे ये महंगाई का मुकाबला करने के लिए। अच्छा, अगली मेल हमें रावलपिंडी से उन्नीब उमैर ने लिखी है। लिखते हैं, अजीज साहब आपको एक टंग ट्विस्टर देने लगा हूँ। गिनीज बुक के मुताबिक ये दुनिया का मुश्किल तरीन टंग ट्विस्टर है। अच्छा। मगर मैंने भी गिनीज बुक वालों को चैलेंज कर दिया है कि मेरे अजीजी चाचा ये भी कह गुजरेंगे। हाय हाय हाय, बिल्कुल ठीक चैलेंज किया ये गिनीज बुक को। क्या फिक्र है? जुमला तो सुन लो, जुमला तो सुन लो। सुनाए जी। लिखा है, द सिक्स्थ sheep is back। पढ़ो। नहीं पढ़ा जा रहा सर। वो गिनीज बुक वालों को फोन करके सॉरी कर ले। अरे ट्राई तो करो ना, एक तो जुमला यार उसको ऊपर से पढ़ के नहीं कहा जा रहा, तो ये चाचा ये बानी के में कह रहे हैं। एक दफा कोशिश करो, पढ़ो जरा, अभी तुम ट्राई तो करो। The sixth sheep is back। मुझसे नहीं हो रहा। The sixth sheep is sick। Sixth sheep is sick। अब पूरा कहो। The sixth बेटे
میں نے یہ کافی زیادہ کر لیا ہے, اس میں سے اپنا فکرہ نکال لینا. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. کتنے شرارتی بچے ہیں یار یہ. ناظرین سیاسی گہما گہمی کا آغاز ہوتے ہی پارٹی ورکرز میں بھی جوش و خروش کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک پارٹی کے کارکن موجود ہیں, جناب نظامت. السلام علیکم. کار بابا جی ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر. آپ سنائیں, آپ کے پارٹی لیڈر چنگیزی صاحب کی انتخابی مہم کیسی جا رہی ہے؟ ببر شیر. چنگیزی تو اس وقت ہر تک چھایا ہوا ہے. اچھا. آج رات کو بھی چنگیزی صاحب کی بیٹھک میں گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ امریکہ میں اوباما کا سروے ہوا ہے, اس میں چنگیزی آ گئی ہے. اچھا, ہاں جی, امریکی الیکشن میں ہاں پروفیسر اسلم نے بتایا رات کو. اچھا, ہاں رانا اسلم کہہ رہا تھا چنگیزی چھا گیا ہے. امریکی الیکشن میں چنگیزی صاحب کیسے آگے ہو گئے؟ بابا جی آپ نے سروے دیکھا نہیں ہے؟ دیکھا ہے, اوباما آگے. ہاں تو اوباما جو ہے اس کا اردو ترجمہ چنگیزی ہے. ہمارے جذباتی سیاسی کارکنوں کا المیہ دیکھو. اس میں جذبات والی کون سی بات ہے؟ ثابت کیا رانے اسلم نے, باقاعدہ 10-15 بندے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں اس نے کہا کوئی چھا گیا ہے. اوباما کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے چنگیزی کا شوروغوں کا بھی کمال ہے اس وقت. اور ایک پوائنٹ اور جس کا رات کو رانے اسلم نے انکشاف کیا, میں تو اللہ جانتا رانے کی دانائی کا قائل ہو گیا ہوں. کہتا ہے چنگیزی, اور تجھے پتہ ہے یہ ڈارک اوباما جو ہے اس کا انتخابی نشان کیا ہے؟ میں نے کہا جی کیا رانا جی؟ کہتا ہے کھوتا. اور تمہیں پتہ ہے چنگیزی صاحب کے والد محترم خود بنفس نفیس کھوتا ریڑی چلاتے ہیں. شجرہ ایک ہی ہے ان کا. میں حیران, میں نے کہا امریکہ کا صدر کہا ہمارا درویش چنگیزی, وہ ایک برابر ہے. بھائی میرا سوال صرف اتنا تھا کہ تمہارے لیڈر چنگیزی صاحب کی انتخابی مہم کیسی جا رہی ہے؟ سپر ہٹ شاہکار, سارا حلقہ جان قربان کرتا ہے چنگیزی پہ. چنگیزی بھی تھوڑی محبت تو نہیں نہ کرتا علاقے کے لوگوں. اچھا. ابھی یہ جو قربانی کی عید گزری ہے, حلقے کے ہر بندے کو گوشت پہنچایا چنگیزی بادشاہ نے. ہاں جی, 7 بیڑ اور 12 بکرے قربان کیے ہیں. صرف پٹھ, ران اور دستی کے علاوہ ایک بوٹی نہیں رکھی چنگیزی. اس نے کہا ہے نظامت دمدمولے سارا گوشت تقسیم کر دے, 3 حصے کر اس کے برابر, ایک سارے رشتے داروں کا, ایک حلقے داروں کا اور ایک ووٹروں کا, بس. ہاں جی, سب کو تقسیم کر کے آؤں میں. اچھا. میں کہتا ہوں حلقے کے باہر بھی تقسیم کر دیا میں نے ایک بکرا تو, مگر مائنڈ نہیں کیا اس نے, صرف گالیاں گولیاں نکال لی ہیں کہ اس کو کیوں وہاں پہ تقسیم کر رہے ہو, پورا بکرا ضائع کر دیا. وہ ان لوگوں کا ووٹ ہی نہیں ہمارے حلقے میں, تو کس بات کی ووٹ تھی؟ اور بھائی گوشت سے تھوڑا ووٹ ملتے ہیں. اور کیوں نہیں ملتے جی ووٹ؟ اس دن سے سارا علاقہ متی ہو گیا, ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے, جیتے گا بھائی جیتے گا, گلزار چنگیزی جیتے گا, باقی سب کو معافی ہے, گلزار چنگیزی کافی ہے, بیماراں لئی شافی ہے, گلزار چنگیزی کافی ہے, کرپشن لئی یہ صافی ہے, گلزار چنگیزی کافی ہے, لیندا چکی کافی ہے, گلزار چنگیزی کافی ہے, ہاتھی چدے صحافی ہے, گلزار چنگیزی کافی ہے, ہانڈ جلون نکافی ہے, گلزار چنگیزی کافی ہے, گلزار چنگیزی, گلزار چنگیزی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شاباش, یہ آئندہ الیکشنوں کا نیا سٹیپ انٹروڈیوس کروایا ہے. اس پہ تو سارا علاقہ کہہ رہا تھا کہ اب نظامت لے دے گیا. اچھا, آپ نے بتایا نہیں کہ چنگیزی صاحب جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے لیے لڑیں گے یا قومی اسمبلی کے لیے؟ شاباش, بڑی سیٹ ہے, وزیر اعظم. اچھا. ہاں جی, ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں. نیچے 2 ایم پی ہیں ان کے, ایک ان کا سکا بیٹا ہے اور ایک سکا بھتیجا ہے. بلکہ ساتھ والی جو سیٹ ہے نا ایم این اے کی, اس کے لیے بھی اپنے چھوٹے بھائی کی ٹکٹ کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں. اچھا. ہاں جی, کہہ رہے تھے نظامت حکومت اپنی ہے, گھبرانا. یار تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم چنگیزی صاحب کے علاوہ ان کے بھانجے, بھتیجے, بھائی سب سے اتنی محبت کرو گے؟ شاباش, ایک کو فیملی ہے, سارے ایک جیسے ہیں,
बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। उनका सक्का भतीजा उस वक्त तक गाड़ी में बैठता ही नहीं जिस वक्त तक मैं ना गाड़ी साफ करूं। वो कहता ना कोई गाड़ी के नेड़े ना आए, वही चाहिए मुझे नजामत। अच्छा, ये जिस भतीजे की मैं बात कर रहा हूँ 3 कत्ल के केस भुगत रहा है। कल्ला जाता है बब्बर शेर कचहरी तारीख भुगतने, नो बॉडी गार्ड नो डिशन था। इन लोगों के मयार देखो क्या। कह रहे थे मौजें लग जाएंगी तेरी निजामत फिक्र ना कर, हुकूमत अपनी बन जानी है, इस्लामाबाद साथ ही जाया करेगा तू। वो तो कह रहे थे जहाँ हॉस्टल में रहते हैं एमएनए वगैरह लोग पार्लियामेंट लॉजेस में। हाँ जी कह रहे थे उधर तू साथ जाएगा। कहते हैं वर्दियों वाले बहरे बड़ी ट्रे डांस बगैर टल्ली बजाए। अच्छा, इंग्लिश खाने रंगीन कोल्ड ड्रिंक ऊपर से अमरूद, टिश्यू से मुंह साफ मुद्दा गया। यार इलेक्शन का इतना इंतजार तो चंगेजी साहब को नहीं होगा जितना तुम्हें लग रहा है। ओ जी चंगेजी साहब हमसे इश्क करते हैं। हाँ कोई बात नहीं टालते हमारी। यकीन करें मैंने तो अपने फुफ्फी के पुत्र बग्गे को कह दिया जाए गैस की एजेंसी तेरी बिल्कुल पक्की। अच्छा, पीछे पड़ा हुआ था, मैंने कहा इलेक्शन नजदीक आ गए फिक्र ही ना कर। 50 लगा पहले 50,000 दे गया, कहता ले शहजादे अच्छा, नवी मोटरसाइकिल ली है। अच्छा, हाँ जी चंगेजी साहब के बेटे ने जो कह दिया था नजामत मोटरसाइकिल पे एमपीए की प्लेट मौज कर। जाहिर है फिर तो लाइसेंस भी चंगेजी साहब खुद ही बनवा देंगे। लाओ औरत जात मासूम चिड़ी, और लाइसेंस की क्या जरूरत है जी? अगर लाइसेंस ही बढ़वाना है तो एमपीए की प्लेट में बिरयानी डालनी है। मोटरसाइकिल के लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं। अच्छा। एमपीए की प्लेट। चंगेजी साहब तो कह रहे थे कि असलहे के लाइसेंस पकड़ना शुरू करो। अच्छा, हाँ जी इधर चंगेजी साहब जीते, उधर 10,000 रुपया फी लाइसेंस जेब में पॉकेट। अच्छा, हाँ जी चंगेजी साहब से कुकी मरवानी है और असलहे के लाइसेंस जारी। खुदा का नाम लो यार, असलहे के लाइसेंस देख रहे हो और ये क्यों नहीं देखते कि मुल्क को कौम के लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर होगा? यानी शाबाश है आपको यही नहीं अंदाजा कि मुल्क के लिए सबसे बेहतरीन चंगेजी है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप जुनैद साहब? तौबा करें माफी मांगे, फौरन माफी मांगे इलेक्शन से पहले कबूल हो जाएगी, इलेक्शन के बाद नहीं चंगेजी माफ करता। और जी मुल्क के लिए बेहतरीन है चंगेजी तो हर बंदा कह रहा है ना, हर एक दिए जान चंगेजी, हल्के दिए शान चंगेजी, बकरे दिए रान चंगेजी, माड़े लई पलवान चंगेजी, सिगरेट मिठा पान चंगेजी, खमीरा गाऊ जुबान चंगेजी, पिंडी ते मुल्तान चंगेजी, 500 दा ए पान चंगेजी, बोरो केड़ दा थान चंगेजी, कीमे वाला नान चंगेजी, एवें झूठ पे कहंदे ने टके दा नहीं इंसान चंगेजी, टके दा नहीं इंसान चंगेजी। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।